औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व आफ़ियत से हों। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आपके लिए आज एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जो आपके बहुत सारे सवालों के जवाबात होंगे। उन लोगों के लिए भी है जो रूहानी इलाज पे यकीन नहीं रखते। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और दुआ करता हूँ अल्लाह से कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों की समझ में आ जाए। ये तो एक मुसलमान हकीकत है कि कुरान करीम और अदिया नबवी से इलाज सुन्नत नबवी है, लेकिन मौजूदा दौर में लोगों की अक्सरियत ने इसको किसी हद तक छोड़ रखा है, जबकि नाम नहाद आमलीन, जादूगरों, शोबदाबाजों के माहिरों के आगे अपने ईमान और इत्काद को कमज़ोर कर दिया हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने अकीदे को कमज़ोर करके आमलीन के सामने रख दिया हुआ है। सवाए ऐसे लोगों के जिनके साथ रहमत इलाही शामिल है, वही इससे बचे हुए हैं। इसकी बुनियादी वजह वो आमलीन हैं जिन्होंने पारसाई का लबादा ओढ़ रखा है, मगर दर हकीकत इनका रूहानी अमलियात से दूर का भी तल्लुक़ नहीं है। चनाचा लोग इनसे जब मुतनफ़र हो जाते हैं तो एक तरह से वो रूहानी लोगों से दूर होकर जादूगरों के हाथों में चले जाते हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है कि झाड़ फूंक और दवाएं फ़ायदा फौरी नहीं पहुंचाती। अगर आप गौर से देखें, गौर से मुशाहदा करें, ख़ुद को भी दूसरों को भी आप मुशाहदा करें और इसकी वजह तलाश करें, तो उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर वो यकीन, वो इत्माद, वो भरोसा ज़ाते बारी ताला पर नहीं है। वो इतबार, वो भरोसा, वो इत्माद जिसके लिए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। क्या हम अपने अंदर वो औसाफ पैदा कर चुके हैं जिनकी तालीम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और हमारे पेशवा और रसूल बरहक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी, जिससे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अंदर वैसे औसाफ पैदा कर लिए थे कि इनकी ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ ज़ाते बारी ताला के यहाँ दर्जा कबूलियत रखता था। इस तरह वो बीमारी, तकालीफ फौरी तौर पर रफ़ा हो जाती थी जिनके लिए वो दुआ करते थे। एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ इसी बात को लेकर कि हज़रत अलाका बिन असार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि हम लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी के बाद वापस जा रहे थे अपने घरों को, कि रास्ते में कुछ कबाइल हमें पड़ते थे। तो एक कबीले के पास जब हम पहुँचे तो कबीले वालों ने हमें रोका और हमें कहा कि हमें मालूम है कि आप एक बहुत अच्छे शख्स से मिलकर आ रहे हैं। वो कबीले वाले भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा समझते थे, उन पे इतबार करते थे, उन पे यकीन रखते थे। तो उनसे वो कहने लगे, उस सहाबा कराम से, क्या तुम कोई दुआ या दम भी जानते हो, क्योंकि एक मजनू हमारे पास बंदा पड़ा है, कोई दुआ या दम करो कि वो ठीक हो जाए। हज़रत इलाका रज़ी अल्लाह ताला ने कहा हाँ। फिर वो लोग बंधे हुए मजनू को लेकर इनके पास आ गए। चुनाचे हज़रत इलाका रज़ी अल्लाह ताला ने इस पर 3 दिन सुबह शाम सूरह फातिहा पढ़ी और हर मर्तबा पढ़ाई ख़त्म करके मुंह में थूक जमा किया और उस पर फेंकते रहे। 3 दिन के बाद वो इन शख्स जो बीमार था, जो मजनू था,
بالکل ٹھیک ہو گیا، جیسے ایک نارمل انسان ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہمارے جو صحابہ کرام تھے ان کی زبان کی تاثیر تھی کہ ایک مجنون شخص 3 دن میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ان کے مقابلے میں ہم لوگ، ہمارا جو بھروسہ ہے، جو یقین ہے، وہ درست نہیں ہے، کمزور ہے۔ پھر ہم اس بات پہ توقع رکھتے ہیں، جب ہمارا یقین بھی کامل نہیں ہوتا، ہمارے دل میں وسوسے بھی ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام ہونا ہے یا نہیں ہونا، اف اینڈ بٹ لگاتے ہیں۔ پھر ہمارا یہ بھی ہم کہتے ہیں جی، یعنی کہ ہر برائی اپنے دل میں رکھ کر بھی ہم کہتے ہیں جی ہمیں طبیعت کیوں نہیں ٹھیک ہوئی، ہمیں فرق کیوں نہیں پڑا دنوں کے اندر، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم فوری طور پہ صحت مند کیوں نہیں ہو گئے؟ صرف بات یقین کی تھی۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ دعائیں، دم، تعویذات اور اعمال روحانی دراصل ایک قسم کی درخواست زار باری تعالی اللہ رب العزت کے سامنے ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، ان کی قبولیت کے ساتھ امداد الہی طلب کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ طبیب صادق حسب حال مریض کے اعتقاد اور یقین کے مطابق اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ جتنا ہمارا یقین کامل ہوگا اتنا ہی ہمیں پھل ملتا ہے۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہر چیز روحانی مسئلے میں نہیں آتی۔ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سے ضرور چیک کروائیں، کیونکہ اس سے مکمل علاج کروانے کی کوشش کریں اگر ان کے ساتھ روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ حفاظتی دواؤں، دم اور اعمال، روحانی عملیات، اسماء حسنہ اور آیات قرآنی سے دم کرنا، جو کہ طب روحانی کا خاصہ ہے، اس کے لیے اخلاص بہت ہی ضروری ہے، چونکہ ذات ربانی ہی شفا بخشتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں بزبان حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں ارشاد ربانی ہوتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے، بے شک۔ چنانچہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ذات ربانی ہی شفا کا منبع ہے اور اس کے بغیر کوئی شفا دینے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اس دنیا میں صرف مثبت پہلو ہی نہیں بلکہ ہر مثبت پہلو کے ساتھ منفی پہلو پہ بھی موجود ہے، تاکہ انسان دونوں کے درمیان امتیاز کرے اور عقل سے کام لے کر فرق کو پہچانے اور صراط المستقیم کی راہ اختیار کرے اور اپنا علاج روحانی طبی سے باصدق یقین سے کرے اور کروائے۔ یاد رہے کہ یہاں تک طب روحانی کا تعلق ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مواقع پر دم، جھاڑ پھونک، ادیات سے خود بھی کام لیا ہے، اور اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مسئلہ پر حوصلہ افزائی بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے مطلب کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑ پھونک، قرآنی آیات اور ادیات سے علاج کرتے ہیں تو اس پر نکیر بھی نہیں فرمائی، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ذیل کی شرائط کو اس سلسلہ میں لازمی قرار دیا، صرف اور صرف قرآنی آیات اور ادیات سے ہی کام لیا جائے اور اسی کلام کو پڑھ کر دم کیا جائے جو انہی آیات مبارکہ ادیات پر شامل ہیں۔ جنتر منتر یا ایسے جنتروں منتروں سے بالکل اجتناب کیا جائے جن کے مطالبے یا جن سے توحید الہی دور کرنے والے انسانوں کے جو اسم ہوتے ہیں وہ پڑھنے سے اجتناب کیا جائے، جیسے کہ جادو کرنے والے جنتروں منتروں سے، شیطانوں سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ناموں سے نام لینے کی کوشش کرتے ہیں، شیطانی حربے استعمال کرتے ہیں، ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے ہمیں۔ حضرت علامہ شوکانی رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ روحانی علاج صرف اسی صورت میں زیادہ مفید اور فائدہ بخش ثابت ہوتا ہے جب مریض کا اس پر اعتقاد اور یقین کامل ہو اور شفا اور نجات کا باعث صرف اللہ تعالیٰ کی ذات برحق کو ہی جانے، اس پر دم یا نقوش کو صرف اللہ تعالیٰ کے حضور دعا اور التجا کا ذریعہ ہی جانے۔
کامل یقین ہوتے ہیں، پیر کامل نہیں ہوتے۔ ذہن نشین رہے کہ انسان خواہ کتنا ہی کامل، ماہر، ڈاکٹر اور بڑے سے بڑا مالج کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے بے بس ہوتا ہے، عاجز ہے، کمزور ہے، اور بااختیار ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ وہ جس کو چاہے شفا بخشے، جس کو چاہے آزمائش میں ڈالے رکھے۔ اسی لیے ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے کہ جس اللہ نے بیماری اتاری ہے، اس نے دوا بھی اتاری ہے اور شفا بھی، اس لیے تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کا علاج کرو۔ یہ سید بخاری، مسند احمد، ان میں ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کا علاج رکھا ہے، اس لیے تم علاج کرو، لیکن حرام چیز سے علاج مت کرو۔ اس چیزوں کا یہ خیال آپ نے کرنا ہے کہ کوئی جائز ہے یا ناجائز ہے، اتنی سینس آپ میں ہونی چاہیے۔ ہر بیماری کی دوا ہے، اگر بیماری کے مطابق دوا ہو تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ربانی ہوتا ہے، اے لوگو، تمہارے پاس آئی ہے نصیحت صرف تمہارے رب سے، اور شفا دموں کے روگ کے لیے۔ گویا تمام روحانی جسمانی امراض کے علاج، ان کے اسباب اور ان اسباب سے بچاؤ کی رہنمائی قرآن مجید میں موجود ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کی توفیق شرط اولین ہے۔ قرآن پاک وہ مبارک کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمایا تاکہ وہ اس سے اپنے دین و دنیا کو سنوار سکیں، بلکہ اس سے شفا بھی حاصل کریں، اور اس میں موجود عجیب و غریب اسرار اور عظیم حکمتوں میں سوچ بچار کریں، اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسے جاری و ساری کریں۔ اس لیے یہ ہر ایک کے لیے کامل کتاب ہے۔ بس ہمیں یقین کامل کرنا ہے۔ کوئی پیر فقیر کامل نہیں ہے، آپ کا یقین کامل ہے، اور وہ یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر آپ سیکھ سکتے ہیں، ان کے ارشاد سن کر، ان کی احادیث سن کر آپ زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یقین ہے۔ جو انسان یہ سمجھتے ہیں یا دور بھاگتے ہیں، جیسے لوگ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو وہ دور بھاگتے ہیں کہ یہ علاج ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، یہ بیماری ہے جی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آتی، اصل میں وہ روحانی علاج کے لیے ہوتی ہیں۔ اصل مسئلے ان کے ساتھ روحانی علاج کے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں سے بھاگ رہے ہیں۔ جتنا بھاگیں گے اتنے ہی دھستے جائیں گے اپنی دلدل میں، جو ان شیطانوں نے، ان جھوٹے عاملوں نے پھیلا رکھی ہے۔ تو یقین کامل رکھیں۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ جب بھی ان کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ موضوعات پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتے، لیکن جب طبیعت زیادہ خراب ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب زیادہ طبیعت خراب ہوتی تو میں پڑھ کر اپنے ہاتھ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ پر پھونکتی، اور وہ ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے، جن سے ان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی۔ تو کوئی اگر یہ کہتا ہے یا سنتا ہے یا سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جن یقین نہیں کرتا، ان کے لیے میں صرف رو سکتا ہوں، اس کی عقل پہ رو سکتا ہوں۔ جو اس کتاب کو معمولی سمجھتا ہے یا اس پہ یقین نہیں رکھتا، صرف سمجھنے کی بات ہے، اس میں چھپے رازوں کو جاننے کی بات ہے۔ ہمیشہ جو بھی آپ عمل کریں، علاج کرنے کی کوشش کریں، صرف قرآن پاک سے کریں۔ ان جعلی جھوٹے پیروں فقیروں عاملین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی چیز لیں قرآن پاک سے لیں، ضرور فائدہ دیتی ہے۔ یہ آج سے نہیں چلا آ رہا سارا سلسلہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کے بعد صحابہ کرام سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ لیکن ایک ایسا گروہ بن چکا ہوا ہے جنہوں نے ہمیں اپنے اندر جکڑ لیا ہے، جو اسلام کے ٹھیکیدار بن چکے ہیں، جو انسان کی
اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے اس کے ٹھیکیدار بن چکے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو بھی نیکی کا رستہ دے۔ اور آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اپنا یقین کامل کریں، کوئی بھی پیر یا فقیر کامل نہیں ہو سکتا، آپ کا یقین کامل ہوگا، اور وہ یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، اللہ کے کلام پر ہونا چاہیے، انسان پر نہیں۔ جب آپ کا یہ یقین کامل ہو جائے گا، آپ کا ہر مسئلہ ہی حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، اور آپ کے جو عقل میں جو فتنہ پھیلتا ہے دوسروں کو دیکھ کر، وہ کم ہوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی میں بہتری ہو سکے اور آپ کے لیے دعا کر سکے۔ دعا کا طالب رہوں گا ہمیشہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔